अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वज्हिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। पारा नंबर 17 सूरतुल हज उर्दू तर्जमा और तफसीर इसकी आयत नंबर 38 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में इज़्ने जिहाद के बारे में आयात हैं जिससे इब्तदा हो रही है, तो शुरू करते हैं। उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जिनसे लड़ाई की जाती है इन्हें इजाज़त दे दी गई क्योंकि इन पर जुल्म किया गया और बेशक अल्लाह इनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। इस आयत के अगर शान नज़ूल के एतबार से देखा जाए तो वो सहाबा कराम जिन्होंने जब इस्लाम बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेज पर था, इनिशियली तबलीग की जा रही थी और इब्तदाई तौर पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, कम तादाद में लोग मुसलमान थे, हत्ता कि कुफ़ार के जुल्म सितम की वजह से इबादत भी छुप कर करने पर मजबूर थे। और इसके बाद जब उनकी तरफ से जुल्म सितम किया जाता तो फिर इन्हें सब्र की हिदायत दी जाती, क्योंकि अभी हुक्म जिहाद नाफिज नहीं हुआ था, अल्लाह की तरफ से ये आयात नाजिल नहीं हुई थी जिनमें जिहाद करने का हुक्म था। लिहाजा मक्का में मुकीम वो मुसलमान जो कि जिहाद अभी इजाज़त नहीं मिली थी और कुफ़ार के जुल्मों का निशाना बनते थे, मज़ालिम का, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कुफ़ार की जानिब से किए गए जुल्म सितम की फ़रियादें लेकर आते तो आप आगे से फ़रमाया करते कि सब्र करो, मुझे अभी जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया है। लेकिन जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तब ये आयत नाजिल हुई और ये वो पहली आयत है जिसमें कुफ़ार के साथ जंग करने की इजाज़त दे दी गई है। और फिर यहाँ पर ना सिर्फ इजाज़त दी, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, साथ ही एक नुसरत की नवीद भी सुना दी, व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। यानी बता दिया गया कि अगरचे तादाद में अब भी कुफ़ार तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं और तुम तादाद में उनके मुकाबले में अगरचे कम हो, तुम्हारे पास असबाब व वसाइल भी उनके मुकाबले में कुफ़ार के लिहाज से कम हैं, लेकिन हमें उन असबाब से कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि हमने इकबाल के शेर में भी पढ़ रखा है ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम्हें किसी किस्म के फ़िक्र अंदेशा की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास वसाइल कम हैं या तादाद कम है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नुसरत है, अल्लाह की तरफ से मदद है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। दुनिया की कोई भी क़ुव्वत तुम्हें मिटा नहीं सकती, क्योंकि ये तुम्हारे रब का तुमसे वादा है कि तुम अगर खालिस होकर उसके दीन की खातिर जिहाद के लिए निकलो तो रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद तुम्हारी शामिल हाल होगी। और ये इरशाद कितना ही हौसला अफजा है ना, ये सुनकर मुसलमानों के दिलों में जो एहसास था अपनी कम तादाद के बाइस, उनको लगता था कि शायद हम कमज़ोर हैं या हमारी बेसरो सामानी के बाइस हम इन पर काबू नहीं पा सकते, ये इरशाद उनकी क़ुव्वत बना, ये इरशाद उनकी स्ट्रेंथ बना। और उन सहाबा कराम, उन जानिसारों ने इस इरशाद के नाफिज होते, इस हुक्म के आते ही फिर पहली ही सदी हिजरी जैसे ही गुज़री है हिजरत की, और उसके बाद 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर, जिसमें कुफ़ार की तादाद जो है मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी उस जंग में फ़तह हासिल की। और यही क़ुव्वत, यही स्ट्रेंथ उनकी तब से लेकर, उन ग़ज़वात से लेकर हर दौर में लड़ी जाने वाली जितनी भी जंगें हैं टिल आज के दौर तक, आज भी मोमिन के पास सबसे बड़ा सहारा यही है कि रब्बुल आलमीन फरमा रहा है व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। तुम अल्लाह का नाम लेकर मैदान अमल में निकलो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो फिर तो वो फ़रिश्तों को भी मदद के लिए भेज देता है, वो तो अपनी रज़ा की सूरत में तुम पर नींद भी, बारिश भी, जिस तरह ग़ज़वा बदर के मनाजिर थे, तुम्हारे लिए माहौल को मुताबिकत में रख देता है। वही है जो अहज़ाब में इतने ग्रोहों के हमला करने के बावजूद तुम्हें
پناہ دینے پر قادر تھا، اور وہی رب العالمین ہے جس نے تمہیں ان پر بھی فتح دی کہ جب اسلام کے مقابلے میں مشرکین اور یہود یہ تمام اکٹھے ہو گئے، تمام حزب اکٹھے ہو گئے، لیکن مسلمان اپنی تعداد میں کمی کے باوجود ان پر غالب آئے، کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کے لیے شامل حال تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا صرف اس بات پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قوت والا، غلبے والا ہے۔ یہاں پر آیت کے پچھلے حصے سے اگر یہاں تک آئیں ان یقولوا ربنا اللہ، اس سے مراد کیا ہے کہ کیا جرم ہے ان کا کہ وہ ایمان والے ہیں کہ تم ان کے خلاف ہو؟ یعنی کفار کو بتایا گیا نا کہ پہلی آیت میں حکم دیا جہاد کا، دوسرا یہ اس لیے ستائے جاتے ہیں مسلمان کہ ان کا عقیدہ، ان کا بلیو، ان کا ایمان، ان کا توکل یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے نا، یہ بہت غور سے سمجھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قوانین طے نہ فرماتا، جہاد کے احکامات، جہاد کے بھی قواعد و ضوابط، اور ہر ملک کی جس طرح آج کے دور میں باؤنڈریز ہیں، قوانین ہیں، یہ طے نہ پائے جاتے تو کیا ہوتا؟ سوچا ہے؟ اس پہلے آیت کے ترجمے کو دیکھ لیں، پھر میں تفسیر اور پھر جو دور حاضر میں ہو رہا ہے اس کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ کیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، کیا ہے کہ عبادت گاہوں کو ضرور گرا دیا جائے، یعنی ہر مذہب کا پیروکار اپنے مذہب کے اینٹی مذہب جو دیکھتا وہ ضرور اس کو، یعنی اگر عبادت گاہوں میں گرجے آ جاتے ہیں، کلیسا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہودی کلیساؤں کو اور عیسائی گرجوں کو، اور وہ دونوں مل کے مساجد کو، مسلمان ان کی عبادت گاہوں کو وغیرہ وغیرہ، اس طرح تو دنیا میں نظام امن قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر جہاد کے احکامات بھی اور ان کے رولز بھی لاگو نہ کر دیے جاتے۔ یعنی دور حاضر میں بھی جہاد کا حکم ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ذمی کفار کیا ہیں، وہ جو آپ کے، ہم اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں وہ ایک کانٹیکٹ کے تحت رہ رہے ہیں کہ ہم ذمی کفار ہیں، یعنی ہم اپنی عبادت گاہوں میں اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے پر ہمیں کھلا اختیار ہے، ہم آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑ رہے، نہ آپ کے مذہب کو کوئی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے کفار، اور بالکل اسی طرح جو کافر ممالک ہیں، یہودی ممالک ہیں، ان میں رہنے والے مسلمان، وہ بھی اسی طرح اسی کانٹریکٹ کے تحت ہی رہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں میں جائیں گے، اپنی عبادت کریں گے، لہٰذا ہمیں آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمیں ہماری عبادت کرنے دی جائے۔ جن ممالک میں ایسا نہیں ہو رہا وہاں پر ظلم و ستم عروج پر ہے، جیسے کہ اگر بھارت میں دیکھا جائے تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو ان کے دینی فرائض کو انجام دینے میں کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے، کشمیر کا حال ہمارے سامنے ہے، دنیا میں جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ جو رولز ہیں تمام ممالک اپنے بنائے ہوئے، ان قوانین پر عمل نہیں کر رہے۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے یہ قوانین طے فرما، اب مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ اب اس آیت میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کیا ہم جو ہیں، ہم بینگ اے مسلم، مجھے یہ اجازت ہے کہ میں ان کے کلیساؤں کو، گرجوں کو توڑوں، گراؤں، تباہ و برباد کروں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر وہ ذمی کفار ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں تو ہمیں حکم نہیں ہے انہیں چھیڑنے کا، نہ تنگ کرنے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں کہ تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جس میں اللہ کا، یعنی کون سی مسجدیں؟ جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں، دین میں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے کہ ہم کسی کے عبادت گاہوں کو بیجا توڑ کر، گرا کر اس طرح اسلام نافذ نہیں کر سکتے، اور نہ ایسے اسلام نافذ کرنے کا حکم ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر زبردستی نہ کی جائے۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہماری شریعت میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ کافروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور اسلام کا جو پیغام عام ہے
اس کو عبادت گاہیں ان کی گرا کر نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے کریں. ٹھیک ہے، یعنی مراد اس آیت میں سمجھانے والی ہے کہ شرعی قوانین اور ملکی قوانین کو ملحوظ رکھا جائے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز کہ ان کی عبادت گاہوں کے لیے دل میں کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی ایموشن نہ پیدا کیا جائے، یہ بھی منع ہے، ممنوع ہے. اور یہ بھی کہ ان کی عبادت گاہوں کو جا کے گرا دیا جائے، یہ بھی منع ہے. شریعت بھی اس کا حکم نہیں دیتی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون بھی ایسا حکم نہیں دیتا. اب اگر مجھے دوسرے ممالک سے سن رہے ہیں یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کہیں رینڈملی سن رہے ہیں تو اس آیت سے ان کے ذہن میں یہ نکل سکتا ہے کہ جس طرح میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ بھی، تو فلاں وقت میں یا فلاں اس طرح سے ہوتا ہے. تو میں اس چیز کو ایکسپلین اس طرح سے کرنا چاہوں گی. اس آیت میں سب کو منع کیا گیا انکلوڈنگ مسلمز کہ آپ بھی ان کے عبادت گاہوں پر حملہ نہ کریں. شریعت کی میں نے بات کر دی. ایسا ہوا ہے ریسنٹلی کہ میں نے ایک رپورٹ سنی جس میں ایک انسان، آئی ڈونٹ نو اس کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ واقعی ریلیجن اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور واقعی ایسا ہوا، لیکن یہ پوسٹ میری نظروں سے گزری کہ جس میں اس نے کسی بت کو پتھر مارے اور اس پر اس کو گرفتار کر لیا گیا. تو آواز یہ اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں بت کو پتھر مارنے والے کو گرفتار کیوں کیا گیا. تو وہاں بھی میں نے یہی پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ نہ رسول اللہ کی ایسی تعلیمات ہیں اور نہ ہی قرآن کریم میں ہمیں کوئی ایسا حکم ملتا ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کے باطل معبودوں کو گالی نہ دو، یوں نہ ہو کہ وہ بدلے میں تمہارے رب کی شان میں کوئی معیوب الفاظ کہیں. سمجھ آ رہی ہے نا، جو اس کی شان کے خلاف ہوں. تو اس چیز سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ تمام ریلیجن کے ہم مسلمان الحمدللہ، جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی بھی کچھ قوانین ہیں، ان کے بھی کچھ دائرے ہیں، ہمیں ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دین کی تبلیغ کے ذریعے دین کو پھیلانا چاہیے، نہ کہ اب جہاں جہاد کے قوانین لگ رہے ہیں، جہاں جہاد نافذ ہو رہا ہے، جن ممالک کو فتح کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر قوانین الگ ہیں. لیکن میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ذمی کافرین اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں یا کسی یہودی ممالک میں، امریکہ وغیرہ میں اگر مسلمان مقیم ہیں یا بھارت وغیرہ میں مسلمان ہیں، یعنی ہر ممالک میں اگر کوئی دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کو ان کی مکمل طور پر مذہبی آزادی ان کو اس طرح سے حاصل ہونی چاہیے کہ وہ نہ آپ کے دین میں انٹرفیئر کریں اور نہ اپنے دین کو اس لحاظ سے پبلش کریں کہ وہ دوسرے کو، جس طرح کے وہ گورنمنٹ والے لیول پر، آفیشیل لیول پر اس کو اس طرح سے نافذ کیا جائے کہ دوسرے دین سے تعلق رکھنے والوں کا دل جو ہے اس طرف مولڈ ہو. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. شریعت کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں یہی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا بے شک اللہ ضرور قوت والا، غلبے والا ہے. وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے. اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دے دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ ظالم تھیں، اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے. یہاں پر انہی قوموں کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے اور عوام الناس کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے، وعید بھی سنائی جا رہی ہے عذاب کی کہ اگر اللہ کو جھٹلائیں، اللہ کی تکذیب کریں، اس کے انبیاء کی تکذیب کریں، تو اول تو مخاطب رسول اللہ سے ہے رب العالمین کہ یا رسول اللہ آپ سے اگر یہ اس طرح کا سلوک روا انہوں نے رکھا ہے کافروں نے، تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی بھی تکذیب کی گئی. تو دیکھ لیجئے آج وہ بستیاں کہاں ہیں، وہ کنویں کہاں ہیں، وہ محل کہاں ہیں جہاں جو ان کی رہائش کا سامان تھے، جو ان کے کھانے پینے کا سامان تھے، وہ تمام نابود ہو چکے، وہ تمام ناپید ہو چکے، وہ تمام نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. پھر انہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں یا کان ہو جن سے سنیں. بس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں. کون سے دل؟ جو سینوں میں ہیں.
اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ کیا یہ کفار دیکھتے نہیں زمین میں، چلتے نہیں؟ کیا یہ ان بستیوں کو، ان علاقوں کو دیکھتے نہیں جہاں پر یہ قومیں آباد تھیں، جہاں پر یہ قومیں آباد تھیں؟ انکار کرنے کے باعث آج بالکل معدوم ہیں، آج بالکل تباہ و برباد ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ہاں، ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، کانوں سے تو سن رہے ہیں، لیکن بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ ذکر آتا ہے نا کہ سم بکم عمی، اندھے ہیں یہ، تو کون سے اندھے ہیں؟ اس آیت میں اس کی ایکسپلینیشن ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، کہ دلوں کو اندھا ہونا ہی اصل میں حقیقی طور پر اندھا ہونا ہے، کہ آنکھوں کی بصارت بھی ان کی کسی کام نہ آئی اگر انہوں نے دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہ رکھا۔ اور یہ تم سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے، اور بے شک، دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال برابر ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود ہم نے انہیں ڈیل دے دی، پھر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے نا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اس گنتی کے مطابق جس کو تم 1000 گنتے ہو۔ اس آیت میں اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کا دن اس کی مقدار گنتی کے مطابق 50,000 سال ہے۔ تو ان میں مطابقت یہ ہے ان دونوں بیانوں میں کہ قیامت کے دن کفار کو جن سختیوں اور ہولناکیوں کا سامنا ہوگا ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن 1000 سال کے برابر لگے گا، اور بعض کفار کو 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ تو یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔